अस्सलाम वालेकुम। हयात तशनगी बाय हुरैन फातिमा। किस नंबर 1। ब्लैक थ्री पीस पहने, काले घने खूबसूरत बालों को जेल से अच्छी तरह से सेट किए, ग्रीन आंखें, सितवा नाक, खूबसूरत अनाबी होंठ, घनी मूछें, बढ़ी हुई शेव, सफ़ेद मजबूत कलाइयों में महंगी घड़ी पहने वो किसी मुल्क का शहजादा ही लग रहा था। उसने एक आखिरी नज़र अपनी तैयारी पर डाली और खुद पर महंगे परफ्यूम की स्प्रे किए। उसने मुस्कुराते हुए अपना मोबाइल उठा लिया। वो अच्छी तरह जानता था मोबाइल ओपन करने के बाद उसे किस तरह के मैसेजेस मौसूल होने वाले हैं। उसकी तवक्का के ऐन मुताबिक जब उसने मोबाइल ओपन किया तो उसके घर वालों के मैसेजेस बड़ी शान से उसके मोबाइल की स्क्रीन पर जगमगा रहे थे, जिनमें सबसे पहला नंबर उसकी जान से अजीज बहन का था। ऑल द बेस्ट लाला, हमेशा की तरह स्टेज पर आग लगा दीजिएगा। उसके बाद उसके छोटे भाई का मैसेज था जिसने बम बम फायर लाला लिखा हुआ था। उसके बाद दादी का था जिन्होंने उसे बेस्ट ऑफ लक और हमेशा खुश रहने की दुआएं दी थी। इसी तरह सब घर वालों के मैसेजेस थे जिसमें उन सब ने उसके लिए बहुत सारी विशेष लिख कर भेजी थी। उसने मुस्कुराते हुए मोबाइल ऑफ करके वापस से अपनी पॉकेट में रखा और दोबारा से अपने चेहरे पर संजीदगी तारी किए जो उसकी शख्सियत का वाज़ेह हिस्सा थी। अपने पर्सनल सेक्रेटरी को आवाज़ दी जो कि बाहर ही खड़ा हुआ था, किसी बोतल के जिन की तरह उसके एक आवाज़ देने पर हाजिर था और अब सर झुकाए उसके हुक्म का मुंतजिर था। सब तैयारियां मुकम्मल हो गई। जासिम ने पूछने के साथ ही कदम बाहर की जानिब बढ़ा दिए। जी सरदार साईं, सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। एक लफ्जी जवाब देकर वो सीढ़ियां अबुर करता नीचे आया। एक मुलाजिम ने जल्दी से आगे बढ़कर उसके लिए चेयर खींची तो दूसरा मुलाजिम जल्दी से उसके लिए नाश्ता निकालने लगा। जब तक वो नाश्ता करता रहा तब तक सारे मुलाजिम उसके इर्द गिर्द मुअद्दब अंदाज से हाथ बांधे सर झुकाए खड़े रहे। अब नाश्ता मुकम्मल करते ही उसने अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ाए, साथ ही अपने पर्सनल सेक्रेटरी को इशारा किया जो हाथ में ज़रूरी फाइल पकड़े उसके पीछे ही भागा, क्योंकि जासिम के चलने की स्पीड काफ़ी तेज़ थी। वो बाहर आया तो बाहर की भी तमाम तैयारियां मुकम्मल थी, यानी सारी गाड़ियां और गार्ड्स अपनी अपनी पोजीशंस लिए खड़े थे। उसके पर्सनल सेक्रेटरी ने जल्दी से महंगी क्लासेस उसके सामने की, जिसे पकड़ते ही वो पहन गया और फिर उसकी गाड़ी के पास खड़े एक गार्ड ने जल्दी से उसके लिए दरवाज़ा खोला तो वो उसमें बैठ गया। उसके साथ ही उसका पर्सनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी का इंचार्ज जिसे उसके दादी ने उसकी हिफाजत के लिए तैनात किया था, वो किसी जिन की तरह हमेशा उसके साथ रहता। वो भी जल्दी से फ्रंट डोर खोल कर गाड़ी में बैठा तो गार्ड ने जल्दी से गाड़ी के दरवाजे बंद किए। जासिम की गाड़ी के आगे और पीछे बहुत सारे गार्ड्स और कुछ आर्मी अफसरान की गाड़ियां तैनात थीं। जासिम का चल इशारा मिलते ही सारी गाड़ियां एक साथ कितार दर कितार अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो गईं। लाहौर के सबसे बड़े स्टेडियम में जलसे का इंतज़ाम किया गया था। जलसे का इंतज़ाम भी छोटे पैमाने पर नहीं बल्कि बहुत ही वसी पैमाने पर किया गया था। होता भी क्यों ना, आखिर वो था भी तो सबकी पसंदीदा शख्सियत, हर किसी को अपने शहर में जगड़ने वाला। स्टेडियम की तरफ आती मेन शाहराहों के कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया था। लोगों के आने जाने के लिए सिर्फ इक्का दुक्का रास्ते ही खुले हुए थे। आर्मी पुलिस हर जगह पर तैनात थी। जिन रास्तों से होते हुए सरदार जासिम शाह ने आना था वहां पर भी आर्मी की भारी नफरी तैनात की गई थी। स्टेडियम में मौजूद स्टेज जिस पर खड़े होकर थोड़ी देर में सरदार जासिम शाह ने खिताब करना था, उसे बड़े ही खूबसूरत तरीके से रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। स्टेज के इर्द गिर्द और यहाँ तक कि पूरे स्टेडियम में सरदार जासिम शाह की खूबसूरत तस्वीरों के बने बैनर्स मौजूद थे। स्टेडियम में दाखिल होने वाले हर शख्स के हाथ में सरदार जासिम शाह और इसकी पार्टी के बैनर्स थे। वहां पर मौजूद लोगों का जोश ही तमाम लोगों को सरदार जासिम की अहमियत जो लोगों के दिलों में थी उसके बारे में बता रहा था। स्टेज पर बहुत सारे मीडिया के मेंबर्स और एंकर्स अपने कैमरे और स्पीकर सेट किए खड़े थे, क्योंकि सरदार जासिम शाह की जानिब से किया जाने वाला जलसा पूरे मुल्क भर में लाइव दिखाया जाना था। सब बेसब्री से सरदार जासिम शाह का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि खिताब का वक्त 10 बजे का था और 10 बजने में कुछ ही टाइम बाकी था। लोगों को ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा और वो वक्त भी आ गया जिसका जलसे में मौजूद हर शख्स को बेसब्री से इंतजार था। स्टेडियम के इंटरनेट के पास कितार दर कितार गाड़ियां आकर रुकी तो वहां पर मौजूद पुलिस और आर्मी ने जल्दी से आगे बढ़कर सरदार जासिम शाह को अपने घेरे में लिया,
تاکہ اس کی حفاظت کر سکے اور اسے باحفاظت اسٹیج تک پہنچا سکے۔ آرمی اور پولیس کے گھیرے میں لینے کے بعد ایک بار پھر اس کے گارڈ نے بھی باہر نکل کر ان کے ارد گرد گھیرا بنایا تھا، اور پھر اس کا پرسنل سیکرٹری جو سیکیورٹی انچارج بھی تھا، جلدی سے باہر نکل کر اطراف کا جائزہ لے آیا تھا، کیونکہ جتنی نامور شخصیت وہ تھا اتنے ہی زیادہ اس کے دشمن تھے، اور پھر اتنی بھیڑ میں کیا پتا کون دوست کے روپ میں دشمن بیٹھا ہو۔ اس کے پرسنل سیکرٹری نے اسے آل سیٹ کا اشارہ دیا اور جلدی سے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ اپنی پوری شاندار پرسنالٹی کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے گاڑی سے باہر نکلتے ہی سب کو ہاتھ ہلا کر سلام کیا تو عوام میں ایک شور برپا ہو گیا۔ ہر طرف سے سردار جاسم شاہ زندہ باد کے نعرے گونجنے لگے۔ وہ آرمی، پولیس اور گارڈز کے گھیرے میں ہی اسٹیج تک پہنچا، جہاں پر اس کی پارٹی کافی سارے ممبرز پہلے سے ہی موجود تھے۔ سردار جاسم شاہ کے آتے ہی وہ سب اس احترام میں کھڑے ہو گئے۔ سردار جاسم شاہ اپنی شاندار پرسنالٹی لیے وہاں پر موجود ایک سیٹ جو خاص طور پر پھولوں کے لیے اس کے لیے ہی سجائی گئی تھی اس پر بیٹھنے لگا، لیکن عہد اس کے پرسنل سیکرٹری نے جلدی جلدی سے آگے بڑھ کر اسے بیٹھنے سے روکا۔ سردار جاسم شاہ نے اپنی گرین آنکھیں جن میں سرخ رنگ کے دوڑے دوڑ رہے تھے وہ عہد پر گاڑی۔ عہد نے ڈر کے مارے جلدی سے بولنا شروع کیا، معذرت سردار سئی، میں آپ کو ایسے ہی بیٹھنے دے سکتا، پہلے میں اس کرسی کا جائزہ لوں گا۔ کہیں دشمن نے ان پھولوں کے بیچ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی ہتھیار تو نہیں چھپا رکھا؟ پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں، اس نے سر جھکائے ادب سے کہا۔ تو اس کی بات کا مطلب سمجھتے سردار جاسم شاہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ عہد نے کرسی کا جائزہ لینے کے بعد سردار جاسم شاہ کو بیٹھنے کو کہا تو وہ اپنی روبدار شخصیت کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ساتھ ہی آرمی، پولیس اور اس کے گارڈ اپنی بندوقیں سیٹ کیے اطراف میں گرد پھیل گئے۔ اس کے بیٹھتے ساتھ ہی باقی سب پارٹی کے ممبرز بھی دوبارہ سے اپنی سیٹ سنبھال چکے تھے۔ پہلے پارٹی کے تمام ممبران نے خطاب کیا، اس کے بعد سردار جاسم شاہ کی باری تھی۔ وہ جیسے ہی اٹھ کھڑا ہوا، اسٹیڈیم میں ایک دفعہ پھر شور گونج اٹھا تھا۔ سردار جاسم شاہ کے کھڑے ہوتے ہی عوام ایک بار پھر سردار جاسم شاہ زندہ باد کے نعرے لگانے لگی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسٹیڈیم میں موجود تمام لوگوں کی طرف دیکھا جو اس سے اتنی محبت کرتے تھے۔ وہاں پر موجود تمام لوگ اس کی مسکراہٹ میں ہی کھو گئے تھے۔ وہ ہنستے ہوئے اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ سب مبہوت سے ہو کر بس اسے ہی دیکھے جا رہے تھے۔ مسکراتے ہوئے اس کے گال پر موجود ایک گڑھا بھی ابھر کر نمودار ہوا، جسے بہت سارے لوگوں کو چھونے کی خواہش ہوئی۔ یہ منظر ایک سیاہ اندھیری تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی کوٹری کا تھا، جس میں روشنی کا کہیں دور دور تک کوئی شبہ تک نہ تھا، لیکن پھر بھی اس وجود کا نہ جانے اس کال کوٹری میں بند کتنا عرصہ ہو گیا تھا۔ وہ وجود خود بھی بھول گیا تھا۔ کھانے کے نام پر اسے سوکھی روٹی دی جاتی اور ساتھ میں پیاز، جو کوئی جانور بھی نہیں کھا سکتا تھا۔ وہ تو پھر ایک جیتا جاگتا وجود تھا۔ پانی بھی اسے وہ دیا جاتا جس میں چیونٹیاں تیر رہی ہوتی اور گدلا سا ہوتا، لیکن جو بھی تھا اسے اپنی بھوک پیاس مٹانے کے لیے وہ سب کھانا پینا ہی پڑتا۔ اس پر ظلم کی ہر انتہا کی گئی تھی، اور ظلم کرنے والا خود شاید کو خدا ہی سمجھ بیٹھا تھا۔ سردی ہو یا گرمی، اسے پھٹا پرانا بس ایک کمبل دیا گیا تھا، وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ اب یہ تو وہاں قید اس وجود پر ڈیپینڈ تھا کہ وہ اسے اپنے اوپر اوڑھے یا پھر لیٹنے کے لیے نیچے بچھائے۔ بھوک پیاس کی وجہ سے اس وجود پر بہت زیادہ کمزوری چھا گئی تھی۔ اب تو اٹھ کر بیٹھنا بھی محال ہو گیا تھا، بس ہر وقت لیٹا ہی رہتا۔ جو بھی اس وجود کو کھانا دینے آتا، ہاتھ لگا کر چیک کرنے کی زحمت نہ کرتا کہ وجود زندہ ہے یا نہیں، بلکہ اسے ٹھوکریں رسید کرتا۔ جب وہ وجود کراہتا تو اس بات کی یقینی دہانی کر کے وہ زندہ ہے وہاں سے چلا جاتا، اور پھر وہ وجود کئی کئی دن درد کے مارے سے سکتا رہتا، لیکن وہاں پر کسی کو بھی اس پر رحم نہیں آتا۔ آج بھی وہ درد سے کرہتا وجود آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا، جب اسے یہ احساس ہوا کوئی اسے پکار رہا ہے۔ میں آپ کو بچانے آیا ہوں، آئے میرے ساتھ۔ تم آ گئے، شکر ہے تم آ گئے۔ مجھے یقین تھا تم مجھے ان درندوں سے بچانے ضرور آؤ گے۔ اب تم مجھے ان لوگوں سے بچا کر اپنے ساتھ لے جاؤ، مجھے اس قید سے اور ان ظالموں سے رہائی دلوا دو، مجھے لے جاؤ پلیز۔ اس نے ایک ہیولے کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کہا، لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ ہیولا غائب ہو کر دوسری طرف پہنچ چکا تھا۔ پلیز مجھے لے جاؤ، مجھے اور ادھر نہیں رہنا۔ تم تو میرے بچے ہو نا، پھر کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو؟ مجھے تکلیف میں کیسے دیکھ سکتے ہو؟ مجھے کوئی بچاتا کیوں نہیں ہے؟ کسی کو میری پکار سنائی کیوں نہیں دیتی؟
تم لوگوں کو مجھ پر رحم کیوں نہیں آتا؟ مجھ پر رحم کھاؤ، مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ وہ کمرے میں موجود تمام ہیبلوں کو غائب ہوتا دیکھ چلایا تھا۔ اب کمرے میں ہمیشہ کی طرح سناٹوں میں گونج رہی تھی اس کی چیخوں پکار تھی، لیکن اسے سننے والا وہاں ہر کوئی بھی نہیں تھا، یا شاید بہت جلد قسمت اس پر مہربان ہونے والی تھی اور کوئی اس کی چیخوں پکار سننے والا تھا۔ یہ تو اب آنے والا وقت نہیں بتانا تھا۔ حویلی میں موجود تمام لوگ حویلی کی لان میں، جو کہ بہت ہی خوبصورت طرز سے بنایا گیا تھا، وہاں پر 50 انچ کی بڑی LED کے سامنے بیٹھے باقی سب کی طرح اس کے بولنے کے انتظار میں تھے۔ گھر کی معزز خواتین تو اس کی بلائیں لیتے ہی نہیں تھک رہی تھیں، جبکہ داجی، جن میں اس کی جان بسی تھی، فخر سے سینہ چوڑا کیے اپنے خوبرو پوتے کو دیکھ رہے تھے، جو وجاہت کا ایک شاہکار تھا۔ بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ اس کے سب ہی پوتے وجاہت کا شاہکار تھے، لیکن سردار جاسم شاہ کے ساتھ انہیں الگ ہی قسم کی انسیت تھی۔ گھر کی ینگ جنریشن تو اسے دیکھتے ہی اوہ ہو ساڈا ہینڈسم سردار کے نعرے لگا چکی تھی۔ باقی سب کی طرح اب انہیں بھی بس سردار جاسم شاہ کے بولنے کا انتظار تھا۔ ان کا یہ انتظار بھی ختم ہوا جب وہ ایک ہاتھ کھڑے کیے عوام کو خاموشی سے طاری کرنے کا اشارہ دیے اسپیکر ہاتھ میں تھامے بولنا شروع ہوا۔ اس کے اٹھ کر کھڑا ہوتے ہی ایک دفعہ پھر سے آرمی پولیس اور اس کے گارڈز اس کے ارد گرد پھیل کر اسے اپنے گھیرے میں لے چکے تھے۔ عوام کے دلوں میں سردار جاسم شاہ کی محبت اور ان کا بڑھتا جوش دیکھ مخالف پارٹی چپ رہتی ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ کچھ نہ کچھ تو لازمی کرنے والے تھے، اس لیے عہد ایک جگہ کھڑے ہونے کے بجائے گھوم پھر کر پورے اسٹیج پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ السلام علیکم۔ سردار جاسم شاہ نے سب کو سلام کیا تو سب نے خوش ہوتے چہروں کے ساتھ اس کے سلام کا جواب دیا۔ اسٹیڈیم میں موجود تمام لوگوں میں سب سے زیادہ تعداد خواتین کی تھی، کیونکہ وہ سب سے زیادہ بڑھ کر کام خواتین کے حقوق کے لیے ہی کرتا ہے۔ وہ سردار جاسم شاہ ہی تھا جس کی وجہ سے عورتوں کی عزتیں کافی حد تک محفوظ ہو چکی تھی، اور وہ اچھی طرح جانتی تھی اگر سردار جاسم شاہ ان کا لیڈر بن گیا تو تمام عورتیں گھر کے اندر کیا باہر بھی سکون کی سانس لے سکیں گی۔ آپ سب جانتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ممبرز نے آپ سے خطاب کیا ہے اور ہماری تعریفوں کے پل باندھے ہیں، تو ہمارا ماننا ہے کہ برائی ہمیشہ منہ پر کرو، لیکن تعریف اصل وہ ہوتی ہے جو انسان کی پیٹھ پیچھے کی جائے۔ اور ہمیں یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہماری عوام پیٹھ پیچھے بھی ہماری تعریفیں کرتی ہے۔ تعریف بھی لوگ تب ہی کرتے ہیں سردار صاحب جب تعریف کے لائق کوئی کام کیا جائے، اور ماشاء اللہ سے آپ نے تو سیاست میں آتے ہی قابل تعریف کام کر کے دکھائے ہیں۔ سردار جاسم شاہ کی پارٹی میں موجود ایک بزرگ ممبر اٹھ کر بولا، جسے سن کر سردار جاسم شاہ خوش ہوا یا نہیں یہ تو پتہ نہیں، لیکن ٹی وی پر یہ سب سنتے داجی کا سینہ فخر سے اور بھی چوڑا ہوا تھا، جن کے پوتے نے اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی سیاست میں آ کر اپنا لوہا منوایا تھا، جبکہ اس کے چھوٹے بھائی ہائسن نے تو سیٹی بجا کر اپنی خوشی کا اظہار بھی کیا تھا، اور بھی جان تو اس کے صدقے واری جا رہی تھی۔ ہم آپ سے وعدے تو نہیں کریں گے، ہم اقتدار میں آ کے یہ کریں گے وہ کریں گے، کیونکہ انسان کو اپنی اگلی سانس کا بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں اگلی سانس ہی نہ آئے، ہم اپنا وعدہ ہی پورا نہ کر پائیں اور وعدہ خلافی ہو جائے، جس سے آپ لوگ بھی ہرٹ ہوں اور وہ اوپر والی ذات بھی ہم سے ناراض ہو جائے۔ اس نے اوپر آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ سردار جاسم شاہ کی ایک ایک بات سیدھی جا کر وہاں پر موجود تمام لوگوں کے دلوں میں لگ رہی تھی، اور ان کے دلوں میں سردار جاسم شاہ کی محبت اور زیادہ بڑھا رہی تھی۔ یہ ملک میرے اکیلے کا نہیں ہے، نہ ہی میں اکیلے اسے بہتر بنا سکتا ہوں، بلکہ یہ ملک ہم سب کا ہے۔ ہمیں اسے خوشحال بنانے اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ایک جن ہو کر کام کرنا ہوگا۔ اگر ہمارے ملک میں موجود تمام سرکاری ملازمین اپنے عہدوں کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ خود کو عام انسان سمجھ کر کام کریں، تو ہمیں ترقی کی طرف جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہر طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، بس اسپیکر پر سردار جاسم شاہ کی خوبصورت اور گمبھیر آواز گونج رہی تھی۔ سب خاموش ہو کر بس اسے ہی سنے جا رہے تھے، جبکہ دوسری جانب حویلی میں موجود بی جان اپنے عزیز جان پوتے کی بھلائی ہی لیے جا رہی تھی۔ انہوں نے تو خوشی کے مارے اپنی انگلی سے سونے کی انگوٹھی نکال کر پاس کھڑی ملازمہ کو دے ڈالی تھی، جس نے انگوٹھی پکڑتے ہی اپنے سردار کو ڈھیر ساری دعائیں دے ڈالی تھی۔ دولت کا کیا ہے، دولت تو آنے جانے والی چیز ہے، لیکن یہ دعائیں ہی ہیں جو انسان کی تقدیر بدل ڈالتی ہیں، اس لیے ہمیشہ دعائیں دیتے اور لیتے رہا کریں۔
ہم یہاں آپ لوگوں سے ووٹ کی بھیک مانگنے نہیں آئے تھے، بلکہ اپنی عوام کے سامنے اپنے دل کی بات رکھنے آئے تھے۔ ووٹ دینا آپ کا حق ہے، جسے دینے کے لیے دل مطمئن ہو اسے ہی دیجیے گا، باقی وہ تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا۔ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ اپنی تقدیر کے آخری الفاظ کہتے وہ جیسے ہی پلٹا، اس کے ساتھ وہاں پر موجود تمام پولیس، آرمی اور اس کے گارڈز بھی پلٹے تھے۔ اور یہی وہ وقت تھا جب سردار جاسم شاہ کو اپنے سینے میں کچھ گرم سا دھنستا محسوس ہوا۔ درد کی شدت سے اس کے قدم لڑکھڑائے، تبھی احد نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ سردار جاسم شاہ نے ہاتھ کی مدد سے اپنے زخم کو دبایا اور خون روکنے کی کوشش کی، جو رکنے کے بجائے اور تیز بہہ رہا تھا۔ گولی کی آواز سن کر اسٹیڈیم میں ہر جگہ افراتفری مچ چکی تھی۔ لوگوں نے ماری گھبراہٹ کے خود کو بچانے بھاگنا شروع کر دیا۔ گولی کی آواز سے اس کی حفاظت کے لیے موجود تمام اہلکار چوکنا ہو کر سردار جاسم شاہ کے ارد گرد ایسے کھڑے ہو گئے جیسے وہاں سے ہوا بھی نہیں گزر پائے گی، جبکہ باقی کے تمام افسران صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگے۔ میڈیا والوں کو تو جیسے اپنے چینل کی رینکنگ بڑھانے کے لیے ایک چٹپٹی خبر مل گئی تھی، اس لیے وہ تو الگ ہی قسم کا شور مچائے ہوئے تھے۔ راستے میں پڑی چیئرز کو ہٹا کر گاڑی کو سٹیج کے قریب ہی لے آیا گیا تھا۔ احد باقی سب کو وہیں چھوڑے جاسم شاہ کو جلدی سے گاڑی میں بٹھائے ہاسپٹل کے لیے نکلا تھا، کیونکہ جاسم شاہ کا کافی زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اب وہ غنودگی میں جا چکا تھا۔ جی تو ناظرین، ہمیشہ کی طرح مسالہ نیوز نے آج بھی سب سے پہلے یہ نیوز آپ لوگوں تک پہنچائی ہے کہ اپنے وقت کے جانے مانے معروف سیاستدان شجاعت شاہ کے پوتے پی اے پی کے نئے امیدوار پر جلسے کے دوران جان لیوا حملہ ہوا ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق انہیں سینے میں گولی لگی ہے۔ دیکھ کر تو لگ رہا تھا ان کی حالت کافی تشویشناک ہے، کیونکہ وہ خود چل کر گاڑی میں نہیں بیٹھے بلکہ انہیں اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا گیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جہاں حویلی میں تھوڑی دیر پہلے سب کے کہکے گونج رہے تھے، اب گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ بی جان نے تو رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا، جبکہ باقی سب کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ دا جی نے کافی دفعہ احد اور جاسم کا نمبر ٹرائی کیا، لیکن بن جا رہا تھا۔ وہ زیادہ دیر یہاں رک نہیں سکتے تھے اور نہ ہی اپنے پوتے کو اکیلا چھوڑ سکتے تھے، اس لیے فوراً سے پہلے حویلی سے باہر نکلے تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے ان کے بیٹے بھی بھاگے تھے۔ ظاہرہ، جو کہ ایک ضروری کال اٹینڈ کرنے باہر گئی ہوئی تھی، پیچھے ٹی وی پر چلتی خبریں دیکھ کر لہرا کر زمین بوس ہوئی تھی۔ سب لوگ پریشانی سے اس کی طرف بھاگے تھے۔ السلام علیکم، کیسی لگی آپ لوگوں کو ناول کی پہلے قسط؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔